Assalamu alaikum listeners. Novel name Safre by Haram Shah, Season 2, Episode 4. आरबी गुस्से से पागल हो रहा था। इतने दिन सलमान साहब को टॉर्चर करने के बाद भी उन्होंने जरिश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फातिमा बेगम की हालत तो इस कदर खराब हो गई थी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मगर सलमान साहब अब अपनी बीवी के बिना तन्हा हो गए थे और वो माजूर इंसान तकलीफों के बायस मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। लेकिन फिर भी सलमान साहब ने जरिश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ पता चला? आरबी ने गुस्से से फैज से पूछा। नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा पाए हम उस लड़की के बारे में, मगर हमारे हर आदमी हर जगह पर है, उसकी एक झलक मिलते ही उसको ट्रेस कर लिया जाएगा। आरबी ने हाँ में सर हिलाया। कैसे भी वो जल्द अज जल्द मुझे अपने पास चाहिए फैज, कैसे भी। सर वो मुझे लगा था कि उस शयान शाह को सलमान की गैर मौजूदगी का शक हो गया है, इसलिए मैंने सलमान के सामने उसकी बीवी के सर पर बंदूक रखकर शयान से उसकी बात करवा दी ताकि उसे ये लगे कि सब ठीक है। फैज ने बताना जरूरी समझा था। सही किया, लेकिन देख लेना उस शयान शाह को कोई आम मेजर मत समझना, बहुत ज्यादा शातिर चीज है वो। आरबी ने उसे वार्न किया। जी सर। फैज ने इस बात में सर हिलाया और आरबी का इशारा करने पर वहां से चला गया। तुम्हें तो मैं पाकर ही लूंगा मेरे सुनहरी फूल, जनून हो तुम आरबी का, और इस जनून की आग को दुनिया की कोई लड़की भी ठंडी नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा क्योंकि मैं ही तुम्हारी जीस्त की मंजिल हूं। आरबी जरिश के ख्याली वजूद से इतना कहकर मुस्कुराने लगा। मासूम चिड़िया को एक भेड़िया कैद करने के लिए बेताब था। वजदान हर तरफ से एक पुरस्राल दलदल में फंसा हुआ था। एक तरफ वो सिकंदर था जो इस मर्तबा एक डॉक्टर की जान ले चुका था, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने वजदान की जिंदगी अजाब बनाई हुई थी। वजदान उससे जल्द अज जल्द जान छुड़वाना चाहता था, और वैसा कर भी देता अगर मामला शयान शाह का नहीं होता तो। वजदान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वो लड़की बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है। न जाने कितनी ही बार वजदान उसे धुतकार चुका था, लेकिन वो फिर भी उसके आसपास रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी, और ये बात वजदान को बेचैनी में मुब्तला कर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी ये कोशिशें बेकार हैं। वजदान को मोहब्बत नाम की जज्बे से ही नफरत थी, और जरिश बस एक पत्थर से सर फोड़ रही थी। अब ये देखना बाकी था कि वो कब अपना फटा हुआ सर थाम कर हिम्मत हारती है। वजदान तकरीबन रात के 1 बजे घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सोफे पर सोए हुए उस नाजुक से वजूद पर पड़ी जो इस ठठरती सर्दी में भी किसी लिहाफ के बगैर वहां सो रही थी। वजदान ने फैसला कर लिया था कि अब उसे उस लड़की के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी अपनी सुबह वाली हरकत को लेकर वो हैरान था कि क्यों वो उस लड़की को लेकर इस कदर पोजेसिव हो गया था। वजदान खामोशी से वहां से जाने लगा, लेकिन तभी जरिश की आंख खुली और इसने वजदान को अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा। क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? अगर उन्हें बुरा लग गया तो? नहीं, मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, लेकिन ईशल ने तो कहा था कि मुझे इन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है। आखिर मैं बीवी हूं उनकी, तो फिर जाऊं क्या उनसे बात करने? बहुत सोच और विचार करने के बाद वो जरिश उठकर वजदान के कमरे की तरफ चल दी। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया तो वो अपने आप खुल गया। जरिश ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला और वजदान शर्ट के बगैर कमरे में दाखिल हुआ। जरिश की निगाह जैसे ही उसकी चौड़ी छाती पर पड़ी, वो जल्दी से पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, जबकि उस पर नजर पड़ते ही वजदान का पारा हाई हुआ था। रुको! वजदान की आवाज पर जरिश रुक गई थी, लेकिन पलटी नहीं थी। वजदान खुद ही चलकर जरिश के सामने आया और अब वो उसकी जोर से मीची हुई बंद आंखों को देख रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? वजदान ने गुस्से से अपने दांत पीस कर पूछा, जबकि उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर जरिश की रूह तक कांप गई थी। आपको खाने का पूछने आई थी? जरिश ने आंखें खोले बगैर ही इशारा किया था। और किसने कहा तुम्हें ऐसा करने को? जवाब दो। जरिश से कोई जवाब न पाकर वजदान ने सख्ती से कहा तो जरिश ने अपनी आंखों को मजीद जोर से बंद कर लिया। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर का ख्याल रखे। जरिश ने बहुत आहिस्ता से इशारा किया। ओह अच्छा, यानी बीवी के फराइज बखूबी समझती हो तुम।
زرش نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اچانک ہی وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرش نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ سبز آنکھوں والی کانچ سی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وجدان اس لڑکی کو ڈرانا چاہتا تھا، خود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اسے سختی سے اپنے مزید قریب کیا۔ اگر ابھی اور اسی وقت اپنا حق حاصل کرنا چاہوں تو؟ زرش نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ تو حیرت سے آنکھیں کھولے اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی۔ وجدان کی نظر اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر پڑی تو اس نے مزید کچھ سوچے بغیر اپنا جائز حق استعمال کرتے ہوئے بہت شدت سے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اتاری۔ زرش جو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس کی اس حرکت پر تڑپ اٹھی۔ وجدان تو اسے سزا دینا چاہتا تھا، خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی قربت ملتے ہی وہ خود کو بھول چکا تھا۔ کچھ دیر بعد غصے سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کر وجدان اس کے چہرے پر آئے خوف کے سائے دیکھنے لگا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ اسے ڈرانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر پھر اس کی نظر اس کانچ سی آنکھوں میں موجود آنسوؤں پر گئی جہاں پر بے انتہا خوف تھا۔ اس خوف نے وجدان کو پریشان کر دیا۔ نور؟ وجدان نے انتہائی نرمی سے اس کے کندھوں کو تھاما۔ زرش تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور اپنا کندھا پکڑ کر رونے لگی، ایسے جیسے وجدان کے لمس نے اسے بہت تکلیف دی ہو۔ وجدان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگی زرش کے پاس آیا اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر رکھا۔ کیا ہوا؟ اپنی آنکھوں میں اس خوف کی وجہ بتاؤ مجھے، کس نے تکلیف پہنچائی تھی تمہیں؟ زرش وہاں سے غائب ہونا چاہ رہی تھی، لیکن وجدان کی پکڑ سے نکلنا ناممکن تھا، اسی لیے وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ وجدان نے پھر سے اس کا کندھا تھامنا چاہا تو زرش نے خوف سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ بتاؤ مجھے، وجدان نے حکم دیا، لیکن پھر خود ہی اچانک سے زرش کی شرٹ کو کندھے سے ہٹایا۔ صرف 2 آربی تو اس کی نظر اس کے کندھے پر موجود جلے ہوئے نشان پر پڑی۔ ہندسے تھے وہ، ہندسے زرش کے کندھے پر داغے گئے۔ وجدان نے غصے سے اپنا ہاتھ بہت زور سے دیوار میں مارا۔ کس نے کیا یہ؟ بولو، کس نے تمہیں تکلیف پہنچائی؟ وجدان نے تڑپ کر پوچھا، لیکن زرش ابھی بھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ جس نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ موت مانگے گا وہ، لیکن اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جتنی تکلیف تم نے سہی ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ تکلیف ہر روز سہے گا وہ شخص، وعدہ ہے یہ خان کا۔ وجدان نے زرش کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس سے دور ہو گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے نور، فوراً چلی جاؤ، اور اب میرے سامنے غلطی سے بھی مت آنا، ورنہ یہ غصہ سب جلا دے گا۔ وجدان کے ایسا کہتے ہی زرش روتے ہوئے جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے تو ایک مرتبہ مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ ماضی۔ سکندر، رومان اور شاہانہ الفاظ کی موت سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ اس سب پر الفاظ کی تمام پراپرٹی ڈوب چکی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا ان لوگوں کے پاس۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت، عجیب سا غم تھا جو کہ ایک 9 سالہ بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بچے نے ان آنکھوں سے اپنے باپ کی موت دیکھی تھی۔ شاہانہ کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس نے تو شاہانہ سے کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، مگر انہیں حوصلہ کہاں سے آتا؟ ان کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، سب کچھ۔ ایک رات اسی طرح شاہانہ اپنے دونوں بچوں کو خود سے لگائے بیٹھی تھی جب ان کا بھائی بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ شاہانہ، بھاگ جاؤ، جلدی کرو، وہ لوگ سکندر کو مارنے آئے ہیں، جاؤ یہاں سے جلدی، شاہانہ کے بھائی نے ہڑبڑی میں کہا تو شاہانہ نے کانپتے ہاتھوں سے سکندر کو اپنے ساتھ لگایا۔ ماما آپ سکندر کو لے کر جاؤ، میں ماموں کے ساتھ جاتا ہوں۔ 14 سالہ رومان اتنا کہہ کر باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ نہیں رومان، مگر تب تک رومان وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہانہ کو گولیوں کی آواز کے ساتھ رومان کی چیخیں بھی سنائی دی۔ شاہانہ اور سکندر بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے تو ان کی نظر رومان پر پڑی جو خون سے لت پت سیڑھیوں پر پڑا تھا۔ سکندر نے رومان کے پاس جانا چاہا تو شاہانہ نے اسے واپس اپنے پاس کھینچ لیا۔ وہ رہے وہ دونوں، ایک آدمی نے چلا کر کہا تو شاہانہ نے سکندر کو اپنے ساتھ لپٹایا۔
اور پچھلے دروازے سے بھاگ گئی۔ وہ اپنے شوہر کو تو کھو چکی تھی، اب ان کی نشانی کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی رہی تھی، اپنی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ شیطان ان دونوں کو پکڑ کر قید کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہانہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ سکندر کو اپنے اندر چھپا لے تاکہ اسے کوئی نہ کچھ کر پائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ شیطان کمرے میں آیا تو شاہانہ نے سکندر کو خود میں بھینچ لیا۔ ارے شاہانہ جی، پریشان مت ہوں، ایسے نہیں مار سکتا آپ کے بیٹے کو۔ پہلے ہی الفاظ صاحب کے وکیل کی وجہ سے ان کی موت کا شک مجھ پر آ رہا ہے، اب اگر ان کے بیٹے کو بھی گولی مار دوں گا تو شک تو یقین میں بدل جائے گا نا، اس لیے میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ شراش مکروسی ہنسنے لگا۔ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ شاہانہ نے زاروں کتار ہوتے ہوئے سکندر کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ یہ غلطی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے شاہانہ بی بی، بڑا ہو کر یہی لڑکا میرا سر کچلنے پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ اور ویسے بھی اگر ہم اتنا سب سوچنے لگ جائیں گے تو ترقی کہاں سے کریں گے؟ زیادہ دولت اور سکون کے لیے زیادہ محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ کاش الفاظ نے میری بات مانی ہوتی، لیکن اسے تو ملک عزیز تھا نا۔ شراز نے افسوس سے سر جھٹکا۔ دیکھ لیا بچے، سچائی اور انصاف کی راہ پر چلنے کا انجام ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ شراز نے سکندر کو کھینچ کر شاہانہ سے جدا کیا۔ شاہانہ نے سکندر کو پکڑنے کی کوشش کی تو شراز نے سکندر کو چھوڑ کر شاہانہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سکندر، اب تم ایک کام کرو گے، کل ہماری اپوزیشن پارٹی ریلی نکلے گی ہمارے خلاف، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس لیے تمہیں ہم صرف ایک جیکٹ پہنائیں گے اور تمہیں اس ریلی میں جا کر کھڑے ہونا ہے، بس۔ شراز کی بات سمجھ کر شاہانہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ نہیں سکندر نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری ماں کو بھی مار دوں گا۔ شراز نے شاہانہ کو سختی سے پکڑ کر کہا تو وہ بہادر سا بچہ خوف سے کانپنے لگا۔ نہیں، میری مما کو چھوڑ دو، میں کچھ بھی کروں گا، سکندر نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح سے روتے ہوئے ان مردوں کی بات مانتا دیکھ کر شاہانہ غصے میں آ گئی۔ نہیں سکندر، کبھی بھی کسی سے مت ڈرنا، کسی کے سامنے بھی گھٹنے مت ٹیکنا، کمزور مت بنو میرے بچے، شاہانہ نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ گھٹنوں پر بیٹھو بچے، اور پھر کہو کہ میری بات مانو گے۔ شراز نے چاقو شاہانہ کی گردن کے پاس رکھ کر کہا تو سکندر فوراً اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا، جبکہ اپنے بیٹوں کو کمزور پڑتا دیکھ کر اس ماں میں ایک عجیب ہی طاقت آئی تھی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر شراز کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اس کے پیٹ میں مارا۔ شراز تڑپ کر شاہانہ سے دور ہوا، لیکن شراز کے بہت سے آدمی آگے بڑھ گئے۔ کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری مت بنانا سکندر، اپنی طاقت خود بنو، ایسی طاقت جس کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ میں اپنے بیٹے کی کمزوری نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ شاہانہ نے زاروں قطار روتے ہوئے اتنا کہا اور وہی تیز دھار چاقو اپنی گردن پر چلا دیا۔ ماما، سکندر چلایا اور زاروں قطار روتے ہوئے اپنی ماں کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھنے لگا، اور اسی طرح شراز کے اشارہ کرنے پر وہ لوگ سکندر کو وہاں سے لے گئے۔ اس بت بنے بچے کے جسم پر ایک بم پہنایا گیا اور اس بم کو ایک جیکٹ سے ڈھانپ کر اسے کافی بھیڑ کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ سکندر اپنے باپ، ماں، بھائی سب کو کھو دینے کے بعد مردوں کی طرح چلتا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کے بجائے پچھلے ایک ہفتے کا گزرا ہر منظر دوڑ رہا تھا۔ سلمان صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر کے بعد ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے، نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ اس اندھیرے میں قید ہوئے انہیں کتنا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ بس اپنے جسم میں اٹھنے والی بے حساب تکلیفوں اور ان کے پاس زمین پر پڑی بیگم فاطمہ بیگم کی سسکیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ لوگ بس صبح شام انہیں کھانا دینے کے لیے آتے تھے، یا پھر کبھی کبھار شایان سے بات کروانے کے لیے۔ سلمان صاحب شایان کو کوئی اشارہ دینا چاہتے تھے،
لیکن فاطمہ بیگم کی زندگی بچانے کے لیے وہ ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے اور انہی کی کہی ہوئی باتیں شیان کو بتا دیتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب اس اندھیری قید سے وہ کیسے باہر نکلیں گے۔ فاطمہ، فاطمہ، سلمان صاحب نے فاطمہ بیگم کو پکارا تو انہوں نے بہت مشکل سے اپنا سر اٹھا کر سلمان صاحب کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں ہمیشہ سے ایک برا شوہر تھا اور ابھی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، سلمان صاحب نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے ہماری زری کو اس شیطان کے پاس آنے سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ فاطمہ بیگم نے اتنا ہی کہا اور پھر سے تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر سلمان صاحب زاروں قطار رونے لگے۔ یا اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس درندے کے ہاتھ نہ لگے وہ کبھی بھی۔ سلمان صاحب روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اس دن کے واقعے کے بعد زریش اور وجدان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ زریش کئی گھنٹے اکیلے میں بیٹھ کر اس لمحے اور وجدان کی قربت کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک مرد کے قریب جانے کا سوچ کر ہی اس کالی رات کے سائے زریش کی یادوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ لیکن وجدان تو اس شیطان کی طرح نہیں تھا، وہ تو اس کا شوہر، اس کا محافظ اور مسیحا تھا۔ اس کا قریب آنا تو برا نہیں لگنا چاہیے تھا نا، مگر وجدان نے وہ نشان دیکھ لیا تھا اور اس نشان کو دیکھ کر اتنا زیادہ غصہ بھی تو کیا تھا، تو کیا اب وہ بھی زرش سے نفرت کرنے لگے گا؟ اس کا قصور نہ ہونے کے باوجود اسے ہی برا سمجھنے لگے گا۔ اپنے پیچھے سے اچانک ایک آواز سن کر زرش بری طرح سے ڈر گئی تھی، جبکہ ایشل اب کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ بہادر بنو لٹل ڈارلنگ، کمزور لڑکیوں کو یہ دنیا آسانی سے نگل جاتی ہے۔ ایشل نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ اور تمہارا موڈ آف کیوں ہے؟ لگتا ہے سیاح جی کے ساتھ ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی۔ ایشل مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی، جبکہ وجدان کا ذکر سنتے ہی زرش پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ نشان دے کر تو وجدان ضرور سے نفرت کرتا ہوگا، وجدان نے کبھی سامنے نہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ارے ایسا کیا کر دیا اس نے کہ تمہاری تو بولتی ہی بند ہو گئی؟ ایشل نے ایک آنکھ دبا کر اس کے کندھے سے کندھا مارا تو زرش نے گھبرا کر جلدی سے اپنا رخ ایشل کی طرف کیا۔ کچھ نہیں، بس ماما کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ زرش نے نماکوں سے ایک بہانہ بنایا، حالانکہ ابھی کل ہی تو جانان نے اسے بتایا تھا کہ سلمان صاحب اور فاطمہ بیگم اسلام آباد میں ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ زرش کو کافی غصہ بھی آیا تھا کہ ایسی کیا مصروفیات کہ وہ شیان کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے چہرے سے دکھتا ہے، اب فٹافٹ مجھے سچ بتاؤ، ایشل نے حکمی انداز میں کہا تو زرش کے آنسوں میں اور روانی آ گئی۔ وجدان جی کو شاید پتا چل گیا ہے اور انہیں بھی لگتا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں۔ اشارہ کرتے ہوئے زرش کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس نے تمہیں ایسا کچھ کہا ہے کیا؟ ایشل نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش نے کافی دیر سوچ کر انکار میں سر ہلایا اور وجدان کی کہی ہوئی ساری بات ایشل کو بتا دی۔ فکر ناٹ، وہ تم پر نہیں اس درندے پر غصہ ہے، اور یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ واہ، لگتا ہے بنگالی بابا ایشل کا محبوب آپ کے قدموں میں والا طریقہ کار آمد ثابت ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، ایشل نے پرجوشی سے کہا اور اپنی چھوٹی سی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ زرش کو بھی اس بات سن کر حوصلہ ہوا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے، پرسوں تم دونوں کی نکاح کو 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، ایک سرپرائز پلان کرتے ہیں تمہارے سیاح جی کے لیے، اور ہو سکے تو اپنے دل میں چھپی ہوئی باتیں بھی انہیں بتا دینا۔ ایشل بہت زیادہ پرجوشی سے بولی، جبکہ زرش کا اضطراب بتا رہا تھا۔ کیسے؟ زرش کے پوچھنے پر ایشل بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پرانے طریقے سے یار، تم نہ بس ایک پیار بھرا خط لکھو، اپنے دل کا حال بیان کرو اس میں، پھر ڈیکوریشن کا ذمہ میرا اور اپنے شوہر کے دل میں اترنے کا تمہارا۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو کھینچا۔ مگر وہ میں کیسے کروں گی؟ زرش نے منہ بنا کر اشارہ کیا۔ ڈونٹ وری، تو میں اتنا خوبصورت تیار کروں گی نا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ کرنے کی، پھر جو بھی کرنا ہے وہ سیاح جی کریں گے۔ ایشل کی بات پر زرش کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں، وہ اپنے سنگ دل محبوب کے قریب ہونے کی ایک اور کوشش کرنا چاہتی تھی، اور تو اور اس کوشش میں کامیاب ہو کر اس کے دل میں بھی اترنا چاہتی تھی،
زرش نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کر کے ہی دم لے گی۔ سعد کی نظر ان فائلز پر تھی جو سکندر کے بارے میں اس نے جوڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر شاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر سعد اور وجدان سکندر کے اگلے شکار کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو اسے پھنسانے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر ہی لیتے، لیکن سکندر کا اگلا شکار کون ہوگا یہ سکندر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، خود وہ شکار بھی نہیں۔ ایک اور بات تھی جو سعد کو اضطراب میں ڈال رہی تھی، سکندر کی سبز آنکھیں۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ وجدان ہی سکندر ہے، جیسے اس نے شیان کو دارا بنایا تھا، اور وہ خود بھی ایسا ہی کچھ بن چکا ہو؟ نہ جانے کیوں سعد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ شک سچ ثابت ہو۔ نہیں وجدان، کچھ بھی ہو جائے تم سکندر مت ہونا، وہ دہشت گرد مانا جا رہا ہے، بہت برا حال ہوگا تمہارا میرے دوست، سعد نے خود میں ہی کہا۔ اچانک سے دروازہ بجنے کی آواز پر سعد اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور گہرا سانس لے کر اپنی ساری چیزیں سمیٹنے لگا۔ آ جاؤ، ہر چیز ہٹا کر اس نے کہا تو ایشل کافی کا ایک مگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کافی ایجنٹ جی، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کے تھکاوٹ کی دوا لے کر آئی، ایشل نے بہت زیادہ نرمی سے کہا، اور اس کا یہ لہجہ سعد کو کسی گڑبڑ کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نوازش اور تمہارے اس طرح تمیز کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سعد کی بات پر ایشل نے اپنی مٹھیاں کسی، لیکن چہرے کی معصومیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ کچھ خاص نہیں ایجنٹ جی، بس ایک چھوٹا سا فیور چاہیے۔ ایشل سیدھا مدے پر آئی۔ میں پھر سے میک اپ نہیں لا رہا۔ سعد کو وہ پچھلا کام یاد آیا تو اس نے غصے سے کہا، گھنٹوں مارکیٹ میں گھومنا اور پاگلوں کی طرح لڑکیوں کی چیزیں دیکھنا سعد کو کہاں بھولا تھا۔ ارے نہیں نہیں ایجنٹ جی، آپ بالکل فکر مت کریں، بہت ہی زیادہ آسان کام ہے، ایشل نے بہت نرمی سے کہا۔ تو سعد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کل سارا دن آپ کو اپنے اس سڑیل دوست کو گھر سے دور رکھنا ہوگا، اور رات کو اس کے آنے کے بعد ہم دونوں کو گھر سے جانا ہوگا، سمپل۔ ایشل نے مزے سے کہتے ہوئے کافی کا مگ سعد کی طرف کیا۔ پہلی بات مشکل ہے، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں، لیکن دوسری بات ناممکن ہے۔ میں اس طرح سے تمہیں بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آصف انکل کو کیا جواب دوں گا؟ سعد نے صاف سیدھی طرح سے انکار کیا۔ ارے میری فکر چھوڑیں آپ، سکندر بھائی صاحب تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈر کے مارے کسی اور شہر میں چلی گئی ہوں، اور یہ سب بلا وجہ نہیں ہے یار، میری بات سمجھیں، ایشل نے بے چینی سے کہا۔ بالکل نہیں یار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فرینڈ تھوڑا سدھر جائے، اپنی بیوی پر دھیان دے کر خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خود خوش رکھے؟ ایشل نے ایڑیوں پر کھڑے ہو کر سعد کو گھور کر کہا۔ چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے دوست کو جانتا ہوں، اس لیے کوئی ضرورت نہیں۔ سعد نے پھر سے انکار کیا۔ کیا یار، ہم انہیں تنہائی میں وقت ہی نہیں دیں گے تو کیا خاک آپ کا دوست زری کے پاس جائے گا، اسے اپنے محبت جتائے گا؟ اس کے لیے انہیں تنہائی اور خوبصورت سا ماحول دینا پڑے گا تاکہ وہ دونوں۔ ایشل اپنی بے باکی میں بہت کچھ بول چکی تھی، اور اس کا اندازہ ہوتے ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دہکتے گالوں کے ساتھ سعد کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ مجھے تم بے وقوف لگتی تھی، لیکن میں غلط تھا، تم بے وقوف نہیں ہو، سعد نے کافی نرمی سے کہا۔ تو ایشل مڑ کر اسے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ بلکہ اول درجے کی بے حیا لڑکی ہو، کم از کم اپنا یہ منہ کھولنے سے پہلے 4000 مرتبہ سوچا کرو۔ سعد وہاں سے مڑ کر جانے لگا۔ اچھا سوری، پلیز اب ایسا نہیں کرتی، آپ پلیز صرف ایک دفعہ میری بات مان لیں، اس کے بعد نہ تو کبھی پریشان کروں گی اور نہ کبھی زیادہ بولوں گی۔ ایشل نے منتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی جوڑے۔ سعد نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، نو سوری۔ سعد پھر سے جانے کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے دوست کو بتا دیتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سکندر وہ ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ کا ان کی مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایشل نے اپنا سب سے قیمتی پتا بھی پھینک دیا جو کہ اس کے کام بھی آیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا، کان تیز ہے میرے، ایشل نے کافی فخر سے کہا۔ سعد نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ الٹا ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ایشل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے غصے سے اس پٹاخہ کو گھورا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آیا نا ایجنٹ پہاڑ کے نیچے، ایشل مسکرا کر کہتی، زرش کے کمرے کی طرف چل دی۔
اب اسے بہت سی تیاریاں کرنی تھی۔ ماضی: ہاشم اپنے دوست سب سے اچھے دوست میجر منور سے ملنے آیا تھا، جس کی ڈیوٹی انہی کے ایک ایریا میں الیکشن کمیشن پر نکلنے والی عوام کی حفاظت پر لگی تھی۔ ہاشم کو اس سب میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، مگر میجر منور اس کا سب سے اچھا دوست تھا اور ہاشم کا مقصد صرف اس سے ملنا تھا۔ اچھا، تم ذرا یہ سیاسی تقریر وغیرہ انجوائے کرو، میں سیکیورٹی کے انتظامات پر نظر ثانی کر لوں۔ میجر منور کے کہنے پر ہاشم نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاشم نے بیزاری سے کہا۔ بس 5 منٹ۔ میجر منور اتنا کہہ کر جا چکا تھا۔ ہاشم کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس کی اچانک نظر ایک 9 یا 10 سالہ بچے پر پڑی، جو گرمی کے موسم میں بھی ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور ایک مردے کی مانند اس ہجوم کی طرف چلتا آ رہا تھا، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل کر بالکل ہی مخالف سمت کی طرف چل دیا۔ ہاشم کو یہ بہت عجیب لگا تھا، اسی لیے وہ اس بچے کے پیچھے جانے لگا جو اب ایک سنسان سے اجاڑ گھر کی طرف جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ہاشم کی نظر اس کے جسم پر بندھے بم پر پڑی تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس بچے کی طرف لپکا اور اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس بم کو دیکھنے لگا جو صرف 4 منٹ میں پھٹنے والا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ بھی مر جائیں گے، بچے نے انتہائی سپاٹ انداز میں کہا تھا، مگر ہاشم کا سارا دھیان اس بم پر تھا۔ اسے ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ جا کر منور کو بلا لائے، لیکن بچے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تمہیں؟ ہاشم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہاشم کو کہیں سے بھی ایک بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ مرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، حرام کی موت ہے، کم از کم حلال کی موت تو مرو نا، ہاشم نے غصے سے کہا اور پھر سے بم کو دیکھنے لگا۔ وقت بہت کم رہ چکا تھا۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اپنے گلے میں چین کے ساتھ موجود بلیڈ سے جیکٹ کو کمر کی طرف سے کاٹ دیا اور اسے اس بچے سے جدا کر کے اس بلڈنگ کی طرف پھینکا اور بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ کچھ دیر بعد اس بلڈنگ میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی، لیکن ہاشم اس بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تھوڑی دور جا کر ہاشم نے اپنی بھاگتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو میں کر کے پوچھا، لیکن مقابل میں کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا پلیز بتاؤ نا، نام کیا ہے تمہارا؟ ہاشم نے پریشانی سے اس بچے کو دیکھا جو کہ اسے دماغی طور پر درست نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی نام نہیں ہے میرا، لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہاشم نے باقی کا سفر خاموشی سے گزارا اور اس بچے کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو یا تم پر کیا کچھ بیتا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں چاہیے مجھے۔ معصوم کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا بے جان وجود گھوم گیا تھا، اس کی گردن سے نکلتا خون، اس کی بند ہوتی آنکھیں، مگر یہ دردناک یادیں بھی اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں لا پائی تھی۔ وہ بچہ اندر سے مر چکا تھا اور مردے رویا نہیں کرتے۔ پھر یہ سمجھ لو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا وجدان، 2 سال پہلے بیمار ہو کر اس کی موت ہو گئی۔ اب میری بیوی اس کی یاد سے نہیں نکل پا رہی اور حد سے زیادہ بیمار ہے۔ ہاشم کو اپنی بیوی گلبانو کا خیال آیا جسے بیٹے کی موت کے صدمے نے پاگل بنا دیا تھا۔ شاید تمہیں اگر میں وجدان بنا کر لے جاؤں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاشم کی آواز غم سے رن چکی تھی، لیکن اس بچے کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ بولو، بنو گی میرے وجدان؟ ہاشم صاحب نے بہت امید سے پوچھا، لیکن ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو میرے بچے، زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی بے مقصد چیز نہیں ہے، بس ہمیں امید کی ایک کرن کی ضرورت ہوتی ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہا، لیکن ابھی بھی وہ بچہ بت سا بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے گہرا سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی مقصد، کوئی امید، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اس بچے نے بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی۔ تو پھر جنہوں نے تم سے یہ سب چھینا ہے ان کی بربادی کو اپنا مقصد بنا لو۔
ہاشم نے غصے سے کہا تو پہلی بار اس بچے نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا تھا۔ میں کمزور ہوں۔ اس کے لہجے میں اب غم تھا جو ہاشم کے دل کو جا لگا تھا۔ ہمیشہ نہیں رہو گے، خود کو طاقتور بنا لینا، اور ویسے بھی میرا وجدان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہاشم نے عام سے انداز میں مسکرا کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس بچے نے بھی بہت سوچ کر سکندر الفاظ درانی کو وہیں چھوڑ کر خود وجدان خان بن کر ہاشم کے ساتھ نئی زندگی کی جانب چلنے کا فیصلہ کیا۔ سعد نے وجدان کو سکندر کے بارے میں کچھ شبہات بتائے تھے جن کا جائزہ لینے کے لیے وجدان سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وجدان رات کے 11 بجے گھر آیا تو گھر میں بالکل اندھیرا تھا، جو کہ بہت حیرانی کی بات تھی۔ اس لیے وجدان ایک پل میں چوکنا ہوا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وجدان نے لائٹ آن کی تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک ٹیبل پر ریڈ کلر کا کیک بھی موجود تھا۔ وجدان ایک گہرا سانس لے کر اس کیک کی طرف چل دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ پورے کمرے کی سجاوٹ کو تہس نہس کر دے، یا پھر اس سجے ہوئے ماحول میں اس لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ اس کے سامنے آنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے۔ اچانک ہی اس کی نظر کیک کے پاس موجود خط پر پڑی تو وجدان نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا اور شاید آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب میری محبت نہیں، میرا بچپنا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔ محبت کیا ہے یہ میں تو نہیں جانتی، بس وہی بیان کر سکتی ہوں جو میں نے آپ کے لیے محسوس کیا ہے۔ پھر آپ مجھے بتا دینا کہ یہ محبت ہے یا نہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے والا ڈر اور خوف صرف آپ کی موجودگی میں غائب ہو جاتا ہے تو کیا یہ محبت ہے؟ سارا دن ایک بار آپ کو دیکھنے کی چاہ میں آپ کا انتظار کرنا محبت ہے؟ آپ کی آواز سننے پر روح تک کو سکون مل جانا، بس آپ کو دیکھنا، آپ کو ہی سننے کی خواہش کرنا، یا صرف ایسے بات کرنے کی خواہش میں خدا سے اپنے لیے آواز مانگنا، کیا یہ محبت ہے؟ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ یہ سب محبت ہے یا بچپنا، کیونکہ یہ احساسات میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بھی بسے ہیں۔ آپ کی نور زرش۔ خط کو ختم کرتے ہی وجدان کو اپنے پیچھے سے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور خوشبو کا ایک جھونکا اس کے پاس سے گزرا۔ وجدان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں بغاوت پر اتر آئی اور اس نازک سراپے سے پلٹنا بھول گئی۔ زرش سرخ رنگ کی خوبصورت شارٹ فراک اور کیپری پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ مناسب سے میک اپ اور جویلری نے اس کے حسن کو مزید دو آشنا کر دیا تھا۔ حسن کی مورت بنی وہ لڑکی کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی، لیکن سامنے موجود پتھر دل انسان نے اپنی مٹھیاں غصے سے کسی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ دیکھ کر زرش گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن وجدان نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں زرش کے بازوؤں میں پیوست ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وجدان نے ایک نظر زرش کے سجے ہوئے نازک سراپے کو دیکھا اور دوسری نظر اس خط کو دیکھا جس میں زرش نے اپنی معصوم محبت کا اظہار کیا تھا۔ جواب دو۔ زرش جو کہ اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں سے خائف ہو رہی تھی، اس طرح سے چلانے پر باقاعدہ کانپنے لگی، لیکن اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اس پتھر دل کو اپنی معصوم محبت کا احساس دلانا تھا۔ آپ سے محبت کرتی ہوں میں، اس لیے کیا یہ سب، زرش نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ وجدان نے اس اشارے کو سمجھتے ہی سختی سے اسے اپنے کندھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ زرش نے کبھی بھی اس سرد محض شخص کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ کس ناطے سے محبت کرتی ہو مجھ سے؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری شکل سے۔ وجدان کی باتوں پر زرش تو اندر تک کانپ گئی۔ اس کے دل اور محبت کا وہ شخص
اپنی باتوں سے بہت بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ زرش نے اپنے خاموش لب کھولے تھے، لیکن جب کوئی آواز ہی نہ آئی تو پھر بے آواز آنسو بہانے لگی، مگر اس نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ آپ شوہر ہیں میرے، اس لیے محبت کرتی ہوں آپ سے۔ زرش نے اسے خود سے دور کر کے اشارہ کیا تھا، اور اب وجدان کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کی گردن پہ تھا۔ صرف تمہیں لگتا ہے ایسا، جسے تم رشتہ سمجھ رہی ہو، وہ میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی تمہاری محبت کی۔ بول تو سکتی نہیں تم، اور چاہتی ہو کہ میں ایک گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں؟ کبھی نہیں۔ یہ رشتہ ایک گالی ہے میرے لیے۔ وجدان نے اس کی آنسو سے بھری نگاہوں میں جھانک کر اس کی محبت، اس کی چاہت کا گلا گھونٹا۔ زرش کے گلے میں موجود آنسوؤں کا گولا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر اب کبھی مجھے اپنی یہ شکل دکھائی نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دوں گا، اس لیے اپنی یہ شکل گم کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وجدان ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا، جبکہ زرش نے ایک بار پھر سے کچھ کہنے کے لیے اپنے خاموش لب کھولے تھے۔ جاؤ، وجدان غصے سے چلایا تو زرش روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جس کو وہ جی جان سے چاہتی تھی، آج وہی اس پر کیچڑ اچھال کر اسے اس کی اوقات دکھا چکا تھا۔ اسے اپنا وجود بہت ہی زیادہ بے معنی لگ رہا تھا۔ یہ سب اس کے بے آواز ہونے کی وجہ نے زرش کے جسم کو داغ کر اس سے اس کی عربی سے ہی تو ہو رہا تھا۔ اگر اس جلاد آواز اس کی عزت اور جینے کا حق چھین لیا تھا تو اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ زرش اس طرح سے اب مزید جینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی مری ہوئی محبت کے ساتھ وہ خود کو بھی ختم کرنا چاہ رہی تھی، اور اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو زرش اب تک 1000 دفعہ مر چکی ہوتی۔ گھنٹوں اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے کے بعد زرش نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے ایک سمجھوتا یا گالی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو کیوں وہ اس سے خود سے محبت کروائے؟ کیوں پہلے سے بکھری ہوئی اپنی عزت کا مزید تماشا بنوائے؟ ہاں، اب وہ مزید وجدان خان پر بوجھ نہیں بنے گی۔ وجدان اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا، تب وہ کبھی بھی اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ اس سوچتے ہی زرش نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر الماری میں سے کچھ پیسے اور چادر نکالے۔ چادر اوڑھ کر وہ بہت خاموشی سے باہر کے دروازے کی طرف گئی۔ پھر سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور ایک آخری نگاہ وجدان کے کمرے کی طرف دیکھ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی منزل کہاں تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔